दूसरी तरफ बलूचिस्तान में मिनिस्टर हेल्थ अपना फोर्स लेके लोगों को अगवा कर रहे हैं, नाम वज़ीर आला का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरीट में बैठ के, अवामी ऑफिस में बैठ के लोगों को कहते हैं कि बंदा अगवा है, हमारे पास है, तरीका गलत है, लेकिन इसमें मेगा इंक्वायरी है। ये कौन सी हालात है जो आप यूरोप में बयान कर रहे हो? 22 जनवरी 2025 की रात जब इस ख़ानदान के अफराद सेक्रेटरी हेल्थ के पास गए तो सेक्रेटरी हेल्थ साहब, जो कि ख़ुद को तमाम कानून से बालातर और अपने कानून को इस सूबे पर राइज करके चला रहे, वो ख़ानदान से कहते हैं कि हिकमतुल्लाह काकड़ को आने में 1 से 1.5 महीना मज़ीद लगेगा। फिर ख़ानदान वाले उनसे पहले दिन की तरह मुतालिबा नहीं, गुजारिश अपील करते हैं कि सर हमारे किसी एक बंदे की उनसे मुलाकात करवा दें या हमारी बात करवा दें। तो वो कहते हैं इसके लिए हमारे शाही ख़ानदान के फरमान रवा, इस सूबे पर मुसल्लत करदा वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब यूरोप गए हुए हैं, वो आएंगे तो हम आपको उनसे मिलाएंगे, आप उनसे रहम की अपील करना अगर उन्होंने आपकी मुलाकात की इजाज़त दे दी। ही अला रसूलिहिल करीम हम आबाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, नुमाइंदगान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व अरकान प्रेस क्लब, अस्सलामु अलैकुम। बदकिस्मती से आज फिर इस सूबे की आवाम, इस सूबे में लाक़ानूनियत, बदअमनी, अगवा बराए तावान, जबरी गुमशुदगी के हवाले से अपना दर्द लेकर इस ऐवान में हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बलूचिस्तान में इस वक्त किसी को नहीं पता कि किसकी हुकूमत है, कौन चला रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, किसके लिए चलाया जा रहा है और इस हुकूमत के मकासद क्या है, ये आज तक आलमी और मुल्की सतह पर किसी को पता नहीं चल रहा। अब तो बात यहाँ तक आ पहुँची है कि बाइज्जत लोगों को दिन दिहाड़े रेड जोन से अगवा किया जा रहा है। 14 जनवरी की शाम इस सूबे के एक मोतबर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले महकमा सेहत के मुलाजिम हिकमतुल्लाह काकड़, जो कि सिविल सेक्रेटरीट से अपने क्लास 4 के मुलाजिम के हमरा सरकारी गाड़ी में घर के लिए निकलते हैं, तो रेड जोन में जहां एक तरफ इस सूबे के कानून नाफिज करने वाले इदारे का घर और दूसरी तरफ दफ्तर मौजूद है, इस दरमियान एक विट्स गाड़ी जिसमें 4 मुसल्लह अफराद और 3 मोटरसाइकिलों पे मुसल्लह अफराद असला दंदनाते हुए उनको रोकते हैं और आवाम की मौजूदगी में इस रेड जोन में कैमरों के होते हुए उसको जिब्रन ज़दोकोब करते हुए अगवा करके साथ ले जाते हैं। अब ये अगवा जहां बलूचिस्तान में एक आम सा मामूल इख्तियार कर गया है, इसके बाद ये अगवा एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस वाक़े के बाद हिकमतुल्लाह के साथ गाड़ी में मौजूद क्लास 4 के मुलाजिम वापस सिविल सेक्रेटरीट, इस महकमे के सेक्रेटरी, महकमा हेल्थ के सेक्रेटरी मुजीबुर रहमान पानीज़ई साहब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। अब यहाँ पर एक अजीब नई सूरत हाल जन्म लेती है कि जब सेक्रेटरी साहब के साथ बैठे हुए सूबाई वज़ीर सेहत, जो कि इस सूबे की जानी पहचानी शख्सियत है, जो इस सूबे में वज़ीर बनते हुए भी बहुत से अजीब व गरीब हरकत करके वज़ीर बने हैं, वो इस बंदे को कहते हैं कि मुझे कल पता था कि आज हिकमतुल्लाह काकड़ अगवा होंगे। यहाँ से ख़ानदान की तशवीश बढ़ती है और ख़ानदान नज़र अली जो है वो वापस आकर पुलिस थाना बिजलीगर से रब्ता करता है। इस दौरान हस्ब मामूल बलूचिस्तान की पुलिस का रवैया शाही ख़ानदानों वाला होता है और पुलिस ऑफिसर
اطلاعی رپورٹ لکھنے کا کہتے ہیں۔ جب خاندان والے تانے پہنچتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ پہلے سیکٹری صاحب کے پاس چلے جائیں، سیکٹری ہیلتھ کے پاس، وہ آپ لوگوں کو ڈائریکشن دیں گے، پھر آپ آ جانا، پھر ہم اطلاعی رپورٹ دیں گے۔ اب یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمت اللہ کاکڑ اغوا ہوئے ہیں تو سیکٹری ہیلتھ سے پولیس کو ڈائریکشن لینے کی کیا ضرورت؟ کیا سیکٹری ہیلتھ کے پاس سیکٹری داخلہ کے اختیارات تھے، یا منسٹر ہیلتھ اور سیکٹری ہیلتھ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جسے چاہے جدھر چاہے اغوا کر سکتا ہے؟ اب یہ ڈرامہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ خاندان والے سیکٹری صاحب کے پاس ان کے آفس جاتے ہیں، جس کو آج کل شاہی مہمان خانے کے طور پہ چلایا جاتا ہے۔ یہ وہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے زیر اہتمام پورے بلوچستان میں موجود کسی بھی سول ہاسپٹل میں، کسی بھی سرکاری BHO میں سرنج تک نہیں ملتا۔ پہلے تو صرف چوری اور کرپشن میں ملوث تھی یہ ڈپارٹمنٹ، اب جب طاقت عروج پر پہنچتی ہے تو وہ منمانیوں پہ اتر آتی ہے، اور وہی ہوا کہ اب وہ اپنے ملازمین کو اغوا کرنے میں ملوث ہو رہے۔ اب سیکٹری صاحب خاندان والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی میگا انکوائری چل رہی ہے اور حکمت اللہ کاکڑ کو اس میں اغوا کیا گیا ہے، وہ بالکل خیریت سے ہیں، 2 سے 3 دن میں آ جائیں گے۔ چونکہ یہ خاندان اس شہر کے وارث خاندانوں میں سے ایک ہے، اور اس خاندان کا تعلق اس قبیلے سے ہے۔ اس شہر میں آباد تمام قبیلے ہمارے لیے قابل احترام ہے، تمام اقوام ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ یہ یاسنزی قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاندان جو کہ اس ملک و آئین کے اتنے پابند رہے ہیں کہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں کوئی بھی FIR اس خاندان کے خلاف درج نہیں ہوئی۔ تو اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے خاندان کے افراد، جس میں ایک 20 گریڈ کا ٹیچر، ایک 18 گریڈ کا آفیسر یہ موجود تھے، انہوں نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے وہاں سے اٹھے اور پھر پولیس اسٹیشن آئے۔ تو پولیس آفیسر نے بتایا کہ ہم کل آپ کو اطلاعی رپورٹ دے دیں گے، آپ گھر چلے جائیں۔ اب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ خاندان والے اس تسلی پر کہ ہمیں اس صوبے کے رکھوالوں نے بتایا ہے کہ آپ کا بندہ 1-2 دن میں آ جائے گا، 2 دن بعد پھر یہ لوگ علاقہ MPA ملک نعیم خان بازئی کے ذریعے اس شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر صحت اور سیکٹری صحت سے رابطہ کرتے ہیں، اور یہ میٹنگ بلیلی پر واقعہ MPA ملک نعیم خان بازئی کے گھر پہ 20 سے 25 افراد کی موجودگی میں ہوتا ہے، جہاں پہ پھر یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ حکمت اللہ خیریت سے ہیں۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتا ہے سیکٹری صحت اور منسٹر ہیلتھ کہ آپ ان کے کپڑے اور میڈیسن دے دیں، ہم ان تک پہنچا دیں گے۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس صوبے میں اربوں روپے ماہانہ لینے والی محکمہ پولیس و دیگر انتظامی ادارے سب خاموش ہیں۔ ایک بندہ اغوا ہوا ہے، ایک معزز شہری اغوا ہوا ہے، لیکن نہ پولیس نے اس خاندان کے ساتھ رابطہ کیا، نہ FC نے اس خاندان کے ساتھ رابطہ کیا۔ پولیس نے یہ ہمت کی کہ جو سرکاری گاڑی تھی وہ لے جا کے تانے میں کھڑی کر دی، اور میرے خیال میں اس سے بھی کچھ سامان نکال لیا ہوگا جو ان کا کام رہا ہے۔ 2 دن بعد پھر خاندان والے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو میڈیسن اور کپڑے پہنچا دیتے ہیں منسٹر صاحب کو، اور خاندان کی موجودگی میں منسٹر صاحب اپنے ایک بندے کو کہتے ہیں کہ آپ یہ کپڑے وہاں پہنچا دیں۔ اب یہاں سوال یہ بنتا ہے، یہاں پر شاہی پروٹوکول اور لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے IG پولیس سے، کہ اگر منسٹر ہیلتھ اغوا کاروں کا سہولت کار ہے تو اس ملک میں تو سہولت کاری پر بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی۔ منسٹر ہیلتھ کو اتنی آزادی کس نے دی کہ وہ بندے کو اغوا بھی کرے، خاندان سے کپڑے بھی لے، اس تک پہنچائے بھی؟ آپ کی خاموشی کیا کہتی ہے IG صاحب؟ آپ کے اور منسٹر ہیلتھ کے درمیان اس معاملے میں کیا گٹھ جوڑ ہے، یہ بھی واضح کیا جائے۔ اب یہاں یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد چونکہ خاندان والوں کا بندہ غائب، بلوچستان میں مسخ لاشیں ملنا جو ہے وہ ایک رواج بن چکا ہے، تو ہمارا یعنی اس خاندان والوں کا تشویش کا عالم بڑھتا گیا۔ اس دوران 2 سے 3 بار سیکٹری صاحب اور منسٹر ہیلتھ صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے، اسی دلاسے کے ساتھ ایک بار پھر کپڑوں کا اور میڈیسن کا مطالبہ کیا گیا جو کہ اس کو پہنچائے گئے۔ تو یہاں پر نہ سیکٹری صاحب نے یہ کہا کہ آپ چیف جسٹس بلوچستان کے پاس جائیں،
نہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ IG پولیس کے پاس جائے، نہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کو درخواست دے دیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ماتحت چلے، یہاں سے بندہ ہم نے اغوا کیا ہے، آپ کو منسٹر ہیلتھ اور چیف منسٹر ہیلتھ کہیں گے تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ اب ہم جس صوبے میں بیٹھے ہیں، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے 5 دن پہلے ڈیووس میں بیٹھ کے، یورپ میں بیٹھ کے لوگوں کو کہتے کہ میں نے بلوچستان کو یورپ جیسا بنا دیا ہے، یہاں امن و امان ہے، آپ آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے۔ دوسری طرف بلوچستان میں منسٹر ہیلتھ اپنا فورس لے کے لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، نام وزیر اعلیٰ کا استعمال کر رہے ہیں۔ سیکٹری ہیلتھ سیکٹریٹ میں بیٹھ کے، عوامی آفس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہتے کہ بندہ اغوا ہے، ہمارے پاس ہے، طریقہ غلط ہے، لیکن اس میں میگا انکوائری ہے۔ یہ کون سی حالات ہے جو آپ یورپ میں بیان کر رہے ہو؟ کون سے نامساعد حالات ہے جو آپ نے صحیح کیے وزیر اعلیٰ صاحب؟ آج تک تو جو لاپتہ افراد کے نام پہ بلوچ پشتون کے ساتھ ہو رہا تھا، اس پر اب سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی فورسز جو کہ جانوں کی قربانیاں دے کر اس صوبے میں امن کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب ان کے نام پہ یہ گنانا کاروبار اس طرح کے لوگ کرتے ہیں جو نوٹوں سے خرید کر ووٹ لے کر پھر اسمبلی میں پہنچتے ہیں۔ آج ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد یہ گروپس جو لوگوں کے اغوا میں ملوث ہے، اور ہمیں یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کپڑے، آپ کے دیگر سامان وزیر اعلیٰ ہاؤس کو اس وقت نائب وزیر اعلیٰ کے طور پہ چلانے والے سید امین نامی شخص جو ہے اس کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں۔ تو ہماری کور کمانڈر بلوچستان سے بھی درخواست ہے کہ خدا را اس صوبے کو یا تو آپ لوگ چلائے یا وزیر اعلیٰ و سیکرٹری ہیلتھ کے ماتحت کر دے۔ ایک صوبے کے اندر، ایک ملک کے اندر 2 قوانین کس قانون کے تحت چلائے جا رہے ہیں؟ آج اس ملک کے حالات، اس صوبے کے حالات یہاں تک پہنچے کہ سول سیکٹریٹ میں، سول سیکٹریٹ کا ملازم اغوا ہے، لیکن سیکٹریٹ کی ملازمین یونین سے لے کر ایپکا تک سب آج 11ویں دن تک خاموش ہے۔ یہ کون سی گٹھ جوڑ ہے؟ یہ کون سی مافیا ہے جنہوں نے سب کو خاموش کیا ہوا ہے؟ اس ملک میں مشتاق ریسانی کی ٹینکی سے 2 ارب روپے برآمد ہوئے، اس کو روڈ پر اغوا نہیں کیا گیا۔ اس ملک میں پچھلے گورنمنٹ میں 725 ارب روپے کرپشن کی گئی، کسی کو روڈ سے اغوا نہیں کیا گیا۔ ایک 16 گریڈ کا ملازم جس کے پاس کوئی ایگزیکٹو پوسٹ نہیں ہے، اس کو اغوا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس خاندان کو یہ میسج دینا ہے کہ آپ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو کے غلطی کر رہے ہو؟ کیا اس خاندان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ قلم کی بجائے اسلحے کی طرف چلے جائیں؟ کیا اس میں منسٹر ہیلتھ یا سیکرٹری ہیلتھ کا کوئی ذاتیات ہے اس خاندان کے ساتھ، یا وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اس ملازم کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو ہم آج ایک چیز واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ حکمت اللہ کاکڑ نہ لاوارث تھا، نہ لاوارث ہے، نہ لاوارث رہے گا۔ منسٹر صاحب، اگر سول سیکٹریٹ میں آج اغوا کاروں کی سہولت کاری کے ذریعے آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، تو آج ہم ببانگ دہن اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکمت اللہ کاکڑ کا ایک بال بھی بگا ہوا تو منسٹر ہیلتھ بخت کاکڑ، سیکرٹری ہیلتھ مجیب الرحمان پانیزائی اور SHO بجلیگر محمود ترین صاحب، ان تینوں کی مکمل ذمہ داری اس نقصان کی ہوگی۔ اس صوبے میں کوئی قانون ہے بھی؟ کہیں کسی کونے میں کوئی ایسا آفیسر بیٹھا ہے جس کے پاس جا کے ہم یہ پوچھے کہ یہ بندے کو کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا؟ کیا IG صاحب، SSP آپریشن صاحب، آپ کو جو یہ لوگ ماہانہ ٹیکس دے کے آپ کے شاہی خرچے اٹھا رہے، وہ اس لیے اٹھا رہے کہ آپ ایک اور فورس بنا کے ان لوگوں کو اٹھوائے؟ آپ کیا آج کے بعد آپ حکمت اللہ کو جدھر بھی آپ نے رکھا ہے اس کو مزید پریشر کریں گے، اس خاندان کو تنگ کریں گے؟ تو یہ چیز آج اس پوائنٹ آف ٹیبل پہ ہونی چاہیے کہ آج کے بعد حکمت اللہ کو، اس کے خاندان کو اگر کوئی دھمکی یا کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار ڈائریکٹ صوبائی وزیر صحت، سیکرٹری ہیلتھ اور ان دونوں کی ایما پر کہ ہمارے اوپر وزیر اعلیٰ صاحب کا ہاتھ ہے، وزیر اعلیٰ ان تینوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے، آج ہم بلوچستان ہائی کورٹ میں CPB فائل کر چکے ہیں جس کا نمبر 83/2025 ہے۔ اس میں ہم نے معزز چیف سیکرٹری بلوچستان اور یہ جو میں نے مافیا کا نام لیا ہے جس میں منسٹر ہیلتھ، سیکرٹری ہیلتھ
اور SHO بجلی گھر موجود ہے. ان سے ہم نے یہی جواب طلبی کی ہے کہ یہ بندہ آج تک کس قانون کے تحت آپ نے حفظ بے جا میں رکھا ہے؟ اتنا ظلم تو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کیا ہے. وہ پکڑتے ہیں، مارتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. پہلے تو فورسز کے نام پہ لوگوں کو مہینوں لاپتہ کر دیا جاتا تھا. آج آپ نے CTHP کے 9,000 پوسٹیں بیچ کر ان سے منسٹری خریدی. اس منسٹری کے بعد آج آپ اس کا جی نہیں برابر آپ لوگوں کو اغوا برائے تاوان کر کے مزید کمانا چاہتے ہیں. تو آپ خواب خرگوش میں رہتے ہیں منسٹر صاحب. یاد رکھنا طاقت اور قوت دونوں آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، لیکن اس طاقت اور قوت پہ فیض حمید صاحب بھی نہ وہ کرتے تھے. فیض حمید بھی آج قانون کو توڑنے کی سزا میں آج سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو بخت صاحب جس طاقت اور قوت کی بھی آپ لوگوں کو اغوا کرتے ہو، جس عروج پہ آپ بیٹھے ہو، یاد رکھنا کل آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی، نہ ہی یہ قوت ہوگی. آپ نے اسی معاشرے میں رہنا ہے. میں اور آپ اسی قبائلی معاشرے کا حصہ ہوں گے. میرا فرد لاپتہ ہے، میرے بندے کو آپ نے اغوا کیا ہے، میرے بندے کا آپ نے بتایا ہے کہ میرے پاس ہے اور بخیریت ہے. کیا منسٹر ہیلتھ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کون سی میگا انکوائری ہے جس میں آپ 12 دن اپنی کسٹڈی میں بندے کو رکھ رہے ہو؟ کیا SHO یہ بتا رہا ہے کہ گاڑی اپنے تھانے میں کھڑی کرنے کے بعد آپ کو کون سا قانون اختیار دیتا ہے کہ آپ اخبار میں یہ تو چلا رہے کہ میں نے چھاپے مارے، جبکہ منسٹر کہتا ہے کہ میرے پاس ہے؟ آج تک آپ نے منسٹر کا بیان لیا ہے؟ آج تک آپ نے FIR اس خاندان کو دیا ہے؟ اس صوبے کو اور اس شہر کو آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہو؟ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ یقیناً آپ طاقتور ہوں گے، آپ کے پیچھے 2 طاقتور لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے بعد کسی بھی ریاست میں طاقت و قوت جو ہے وہ عوام کی ہوتی ہے. ہم آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس صوبے پر مسلط کردہ عذاب الہی یعنی اس صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آج کے دن سے لے کر 3 دن تک حکمت اللہ کاکڑ کو منظر عام پر نہ لایا گیا تو بروز منگل ہم لوگ اس ملک کے 35 مقتدر حلقوں، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف جسٹس پاکستان، چیف جسٹس آئینی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان سمیت DGISI، DGMI، اسپیکر قومی اسمبلی، اپوزیشن لیڈر، اسٹینڈنگ کمیٹیز اور چیف جسٹس بلوچستان کو بذریعہ خط درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس صوبے میں جو نئی فورس یہاں پہ لانچ ہوئی ہے اس کا آرمی چیف کو پتہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی اغواکاری ہمارے آئین میں موجود ہے، قانون میں موجود ہے؟ کیا اس طرح کی سہولت کاری جو اس وقت منسٹر ہیلتھ کر رہے ہیں کیوں لایا گیا، کس طرح لایا گیا، وہ بہت بڑی بحث ہے. لیکن کیا اس لیے لایا گیا تھا کہ آپ عوام کو اغوا کریں اور پھر ایک کے ذریعے دوسرے کے ذریعے لوگوں کو فون کرے، آپ پریس کانفرنس نہ کرے، آپ کا یہ ہو جائے گا، آپ کا وہ ہو جائے گا؟ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ اس صوبے یہ ایک قبائلی صوبہ ہے، ہر فرد کے پیچھے خاندان کھڑا ہے، قوم کھڑا ہے. ہم اگر 12 دن چھپ رہے وہ اس وجہ سے رہے کہ ہم نے 77 سال اس ملک کی نہ صرف خدمت کی ہے، اس قبیلے نے آج بھی اس شہر کے اگر وارثین میں سے دوسرا یا تیسرا نام آئے گا تو وہ ہمارے قبیلے کا آتا ہے. ہم آج بھی اس ملک کی عزت کرتے ہیں.